अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है 6 जुलाई 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है, तो शुहदा की नज़र हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक शेर। आप फरमाते हैं, यही करिश्मा है सच का वासिफ़, यही करिश्मा है सच का वासिफ़, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। रहबर आला आयतुल्लाह खामनई जब इसराइल ईरान जंग के बाद कल पहली बार तेहरान में मंजर आम पर आए तो शब आशूर की मजलिस थी। रिक्कत आमेज़ वो मनाजिर थे। हमारी तरफ से इन खाकसार गुनाहगारों की तरफ से शुहदाए करबला की खिदमत में सलाम पहुँचे, दरूद पहुँचे। आज के रनडाउन की जानिब अगर आएँ तो बड़ी अहम खबरें हैं। एजाज सैयद साहब डट गए अपनी खबर के ऊपर के सदर जरदारी को जो हटाने की उनकी खबर है वो दुरुस्त है। उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ मालूमात मैंने भी इकट्ठी की, आप तक मैं पहुंचाऊंगा। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलान मस्क ट्रंप का कभी दोस्त हुआ करता था, अब उसने अमेरिका में एक नई पार्टी बनाने का सोचा है। क्या वो आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या जैसे इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान का नारा लगा के एक पार्टी खड़ी की तगड़ी की, वैसी एक पार्टी होगी। मस्क वाकई एक तीसरी पार्टी वहां बना पाएंगे, दिलचस्प कहानी है। और फिर भारत में जो मैंने कल उनके डिप्टी आर्मी चीफ का जिक्र किया, जो एतराफ़ कर रहे थे कि पाकिस्तान ना सिर्फ अंदर घुसा बल्कि पाकिस्तान ने हमारे दिफाई निज़ाम को एक्सपोज किया, तो उसके बाद जो भारत ने पाबंदियां लगाना शुरू की थी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर, तो रॉयटर्स नामी जो मारूफ बैन अल-अक़वामी इदारा है उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने चीन से कल मैंने एक बॉम्ब का जिक्र किया था, ग्रेफाइट, जो चीन ने बनाया है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है किसी मुल्क का मुकम्मल ब्लैकआउट में जा सकता है। लेकिन आज की जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान चीन से एक बड़ा अहम जहाज़ खरीदने जा रहा है। ये जंगी जहाज़ नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर इसमें बड़ी खसूसियात हैं दुश्मन के जहाज़ और रडार पर नज़र रखने की। उसकी तस्दीक भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा चौधरी निसार, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर के हवाले। तो सबसे पहले ज़रा सुन लें मुझसे मुल्क की सियासी कहानी। सियासी कहानी में जनाब एजाज सैयद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं। इन्होंने खबर दी थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने के काम का आगाज़ हो चुका है। तो कुछ सहाफ़ियों ने बशमूल इस नाचीज़ ने भी सवाल उठाया कि कैसे, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे कि जनाब जामी साहब आप वीलॉग में खबर तो देते हैं, तज्ज़िया बड़ा कम देते हैं। तो तज्ज़िया देने की कोशिश करेंगे आज नाक़िस राय और मालूमात की बुनियाद पे। आज एजाज सैयद साहब ने ये लिखा है कि कुछ दोस्त आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने की साजिश से मुताल्लिक मेरी दी गई मालूमात पर एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ वो एक शय वाज़ेह कर चुके हैं लिख के कि इसका मतलब है ये कोई साजिश हो रही है उन्हें हटाने की। अब साजिश या तो हुकूमत कर सकती है या सिस्टम कर सकता है, इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की। फिर वो लिखते हैं कि बाज़ दोस्त इसे गलत खबर भी करार दे रहे हैं। कोई सहाफ़ी इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के नहीं करता। माजी में मुशर्रफ का इस्तीफ़ा हो या जनरल आसिम मुनीर साहब के डाटा के हवाले से खबर आई थी वो हो, ऐसी कई खबरें हमने दी। इब्तदा में उसे नाकाबिले तरदीद और गलत उसे साबित किया गया, लेकिन वक्त ने इन खबरों को दुरुस्त करार दिया। अभी आप इंतज़ार फरमाएं। ये आज एजाज सैयद साहब ने खबर दी। वो अपनी खबर पे डट गए हैं कि अभी इब्तदा है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आज के उनके ट्वीट में सबसे अहम लफ्ज़ जो मुझे नज़र आया वो लफ्ज़ है साजिश। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब को हटाने का जो मामला है वो इंटरनल किसी साजिश का हिस्सा है। वो साजिश या तो नून लीग की हुकूमत कर रही है या फिर एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये एक अहम नुक्ता है जो आज उनकी खबर में नया मुझे समझ आया है। जहां तक नाचीज की राय है, जरदारी साहब जब इससे पहले भी सदर थे तो भी उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की गई थी, तो अभी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दबाव उन्हें डाला था। उस वक्त कामरान खान साहब जियो टीवी में होते थे, उन्होंने सैकड़ों दर्जनों प्रोग्राम किए थे सदर आसिफ अली जरदारी के हटने के ऊपर, पीपल्स पार्टी की गजब करप्शन की कहानियों के ऊपर, लेकिन वो नहीं हटे थे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब उनसे इस्तीफा मांगने गई थी एक शख्सियत बड़ी अहम, तो उनके हाथ में पिस्तौल था उस वक्त, और फिर वो दुबई चले गए इलाज की गरज से, तो वो नहीं जाएंगे। देखिए, तज्जिया तब होता है जब आपको हक़ाइक़ का इल्म हो, सूरत हाल का इदराक हो। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इन 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 सब ने एक दूसरे को सहारा दिया होगा, क्योंकि उसके बदले में एक मकबूल सियासी जमात पीटीआई जो है, उसके रहनुमा जेल में है और वो जमात खुडे लाइन लगी हुई है बज़ाहिर। लेकिन उस जमात ने यानी अपना वजूद तस्लीम करवाया हुआ है। और इस वक्त क्या चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट के सिस्टम जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से खड़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में चली जाए? बज़ाहिर जवाब है नहीं।
ہاں اس خبر کا جو بنیاد ہے وہ ان قیاس آرائیوں پر مبنی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ شاید 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس 27ویں آئینی ترمیم میں شاید صدر کا عہدہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دے دیا جائے گا. شاید یہ خبر غلط تھی، درست نہیں تھی. تو اس قیاس آرائی کی بنیاد پہ پھر یہ تھیسس بنتا ہے کہ پھر اس صورت میں زرداری صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے. دوسرا تھیسس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر 2.5 سال کی باری لگی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ پرائم منسٹر کی، اور اگر بلاول پرائم منسٹر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب تو پھر صدر نہیں ہوں گے. اور تیسرا تھیسس یہ آتا ہے کہ زرداری صاحب کی صحت چونکہ بہت خراب ہے، کافی عرصے سے خراب ہے، اور ایک تقریر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آرمی چیف بھی تھے، وزیر اعظم بھی کھڑے تھے تو ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہی جو تقریر وہ کرنا چاہ رہے تھے، چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. تو تیسرا تھیسس یہ ہے کہ صحت کو بنیاد بنا کے شاید انہیں ہٹایا جائے. میری ابھی تک کی اطلاع یہ ہے، میں نے 3 تھیسس آپ کو بتائے ہیں، تینوں تھیسس ابھی تک درست نہیں ہیں. براہ راست صدر کے عہدے پہ بالکل نہیں آئیں گے فیلڈ مارشل صاحب، کیونکہ جو کچھ فوج نے کمانا تھا، جہاں کھڑا ہونا تھا وہ ہو چکے. اب انہیں مزید کی ضرورت نہیں ہے، اور ماضی کے تجربات جنرل مشرف کی صورت میں، جنرل ضیاء کی صورت میں، جنرل ایوب کی صورت میں ان سب کے سامنے موجود ہیں. تو تسلی رکھیں، وہ بالکل نہیں آئیں گے، نہ انہیں ضرورت ہے. فی الحال جو کرنا تھا کر لیا بھائی، ان کا پورا کمانڈ کنٹرول سسٹم سب بہترین ہے، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت نہیں ہے کہ ایک ٹیگ لگوا کے اپنے آپ کو مزید خراب کیا جائے. تو ابھی تک میں اس خبر کے بارے میں رائے یہ دوں گا کہ یہ قبل از وقت ہے، ایسا ہوتا مجھے دکھائی نہیں دیتا. البتہ پاکستان میں پاسبلٹیز کسی وقت بھی کبھی بھی موجود ہوا کرتی ہیں. آگے آ جاتے ہیں چوہے نثار. چوہے نثار کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہ وہ فوراً نون لیگ میں واپس آ رہے ہیں اور نہ وہ پل کا کردار ادا کرنے اڈیالہ جائیں گے. ٹھیک، ہمارے کچھ دوستوں نے پی ٹی آئی سے جو زیادہ وابستہ ہیں انہوں نے رائے دی کہ جب سے امریکہ سے ہو کے آئے ہیں فیلڈ مارشل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف نے ہاتھ ملایا، بیرسٹر گوہر سے مذاکرات کی بات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف چوہے نثار کے پاس گیا اور کہا کہ اڈیالہ جاؤ، برج کا کردار کرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے بھی کہا کہ میں اڈیالہ جا کے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ ساری خبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو. میری رائے سے مختلف ہے. اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کو برا لگے، یہ ہمیشہ ہم جذباتی ہیں اور ہمیشہ خواب خیال اور اپنی خواہشات کو خبر بناتے ہیں. حقائق کچھ مختلف ہیں، لمبی جدوجہد ہو سکتی ہے، حقائق مختلف ہیں. پی ٹی آئی مقبولہ ہے، عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، ڈیل نہیں کر رہے. میں تو ان باتوں کا ادراک کرتا ہوں، لیکن صحافی کو حقائق پیش کرنے کا موقع دیا کیجیے، اور اپنی اگر پسند کی خبر نہ بھی ہو تو ناپسند باتیں بھی سنا کیجیے تاکہ آپ کو ریالٹی چیک ملے. تو ایسا نہیں ہے. چوہے نثار کے حوالے سے ہمارے ایک سینئر دوست ہیں رانا عظیم صاحب، بڑے دبنگ آواز میں ویلاگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک نہیں نثار کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ. خبر غلط ہے، بالکل خبر غلط ہے. چوہے نثار کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ کسی ملاقات کے لیے تیار بھی نہیں، اور نہ انہیں کہا گیا ہے، نہ وہ نون لیگ میں آ رہے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اب آ جاتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی کہانی. وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. عارف ملک کی سٹوری تھی، کامران شاہد نے اس پہ پروگرام کیا، وہ بھی ایک قیاس آرائی پر مبنی خبر تھی، اس میں بھی ککھ پلے نہیں ہے. تیسری بات ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کل میں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے ویس سلیم صاحب کو جواب دیتے ہوئے، وہ غور سے پڑھ لیجئے گا. گنڈا پور صاحب کی کرسی بھی قائم ہے. خدشات ہیں کیونکہ مخصوص نشستیں چلی گی وہاں پہ، نون لیگ، جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی کے پاس ان کی تعداد کے پی اسمبلی میں 50 سے 55 ہو گئی، 20 سیٹیں انہیں اور چاہیے. اگر فارورڈ بلاک پی ٹی اے کے آزاد اراکین کا بنتا ہے تو وہ 145 کے ایوان میں نیا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد اس کے خلاف پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند روز بعد سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کے پی میں 11 نشستیں بنتی ہیں، اور میری اطلاع ہے شاید خدیجہ سائے صاحبہ بھی ثانیہ نشتر صاحبہ کی جگہ امیدوار ہوں. ہو نوز. تو وہاں طے ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ بکتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں بکتے. ابھی تک تو حلف انہوں نے لیا ہوا ہے سب لوگوں سے اور ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں بھی کچھ لوگ ایم پی ایز یہاں سے انہوں نے وفاداریاں بدلی تھی اور خان صاحب نے انہیں سزا بھی دی تھی. اب یہ جو خبر ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، میری ایک بات آپ ذہن میں لکھ کے رکھ لیں. گنڈا پور صاحب اس سسٹم کے استحکام کی ضمانت ہے. گنڈا پور صاحب نے اس سسٹم کو یعنی وہ چوتھی اینٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سسٹم 4 اینٹوں پر بن کے ایک سکوائر میں کھڑا ہے، ایک بلڈنگ کی صورت میں کھڑا ہے. گنڈا پور صاحب کی ایلفی ابھی سسٹم کے ساتھ پختہ ہے. وہ جتنی مرضی بڑی بڑکیں لگاتے رہیں، دبنگ دعوے کرتے رہیں، ان کی کرسی تگڑی ہے. اس کو ہٹا کے نیا وبال، نیا شوشہ، نیا خرابہ وہ اس وقت کا سسٹم قبول نہیں کر سکتا. تو یہ باریک سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں. ہوگی جی بات سیاسی ختم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا تھا ایلان مسک کی. دنیا کا امیر ترین شخص ہے، ٹرمپ کا بیلی تھا، جگر تھا، یار تھا،
بلکہ یہی نہیں، اس نے ٹرمپ کی جو کیمپین تھی الیکشن مہم، اس کے لیے $250 ملین خرچ کیا تھا، اتنی محبت تھی اسے ٹرمپ سے۔ پھر پھڈا کس بات پہ ہونا ہے؟ وہ ٹریڈ کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، ٹرمپ اس کے ایلان مسک سمیت، ان کے خلاف جو ٹرمپ نے قانون سازیاں کی ہیں، وہاں سے پھڈا شروع ہوتا ہے۔ مفادات کی جنگ جہاں شروع ہوتی ہے، جہاں میرے بزنس کو نقصان ہوگا، وہاں دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے ان کا پھڈا ہوا، کٹی ہوئی، ایک دوسرے کو انہوں نے ٹویٹر پہ باتیں سنائی، پھر تھوڑی سی صلح ہوئی، لیکن اب ایلان مسک صاحب میدان پہ آ گئے، نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں امریکہ میں۔ یہ جو جولائی 2025 تک جو گروک، جو ٹویٹر کا اپنا ریسرچ انجن ہے، وہ کہتا ہے $361 ارب کی نیٹ ورتھ ہے ایلان مسک کی، اور جو فوربز نے بتا رکھا ہے $409 بلین کی نیٹ ورتھ ہے۔ امیر ترین لوگوں میں سے ایک ٹیسلا ہو، اسپیس ایکس ہو، یہ اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ یہ نئی جماعت جو بنا رہا ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے امریکہ پارٹی، امریکی پارٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ امریکہ کی آئی پی پی جہانگیر ترین والی استحکام پاکستان ثابت ہوگی، یا عمران خان صاحب کی طرح نیا پاکستان کا نعرہ لے کے ایک نئی جماعت اور بڑی جماعت کھڑی ہوگی۔ فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایک بزنس مین، ایک کاروباری شخص کی پارٹی ہے، اور اس کے کاروباری مفاد بہت زیادہ ہیں، تو اتنی قربانیاں سیاست میں نہیں دی جا سکتی چند مہیہ۔ پارٹی تو آپ نے بنا لی، اور امریکہ میں پارٹی رجسٹر کروا کے چلانا مشکل ترین کام ہے۔ اس سے پہلے 1912 میں بھی ایک صدر تھے سابق، انہوں نے پروگریسو پارٹی بنائی تھی امریکہ میں۔ یہاں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان کے خلاف انہوں نے تیسری پارٹی بنائی ہے، تو وہ نہیں چلی تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں، کیلیفورنیا ایک بڑی ریاست ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اگر وہاں سے آپ نے ایک پارٹی، اگر اس نے قائم رہنا ہے، تو ان کو الیکشن کمیشن کے ضابطے بڑے خطرناک اور سخت ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ کے پاس 1.1 ملین دستخط ہوں لوگوں کے کہ بھئی ہم یہ پارٹی کے ساتھ ہیں، یا پھر جو ابتدائی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں 0.33% آف دی ہول پاپولیشن آف کیلیفورنیا، اس کے ووٹ آپ کے پاس ہوں اور وہ مینٹین رہیں، تو پھر آپ پارٹی رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت مشکل کام مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ، جو یہ نئی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں۔ بہرکیف اب ان کا جو پھڈا تو ہوا اپنی جگہ، وہ ہو چکا۔ انہوں نے ٹویٹر پہ ایک پول کروایا تھا جب پھڈا ہوا، اور ان کے کوئی وہاں پہ 220 ملین فالورز ہیں، ان کے سامنے انہوں نے پول رکھا کہ نئی جماعت بننی چاہیے، نہیں بننی چاہیے، تو 5.6 ملینز نے کہا ہاں بننی چاہیے، 80% لوگوں نے۔ تو مجھے لگتا ہے ایلان مسک بھی سوشل میڈیا کے جواب کے اوپر انحصار کر بیٹھے ہیں۔ ریئلٹی چیک انہیں تب ملے گا جب یہ پارٹی بنانے عملی طور پر لوگوں کے سامنے جائیں گے۔ اب آخری دو خبریں جو بڑی اہم ہیں، بھارتی آرمی چیف نے، ڈپٹی آرمی چیف نے جو کل اعتراف کیا کہ کیسے پاکستان نے ان کے دفاعی نظام کو ایکسپوز کیا اور پھر وہ چین کو مورد الزام ٹھہرا رہے، تو میں نے کل بھی جواب دیا تھا بھائی آپ بھی تو اسرائیل امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ تو اب جو آپریشن سندور کے دوران انہوں نے پاکستانی سیلیبریٹیز، اینکر، صحافی، میرا بھی اکاؤنٹ بند کیا، ایکس کا بھی، یوٹیوب کا بھی، تو اب انہوں نے رائٹرز نامی جو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ہے، اس کا ایکس اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ ان کی منسٹری کہتی ہے کہ آپریشن سندور میں ہوا ہوگا، ابھی تو ہم نے نہیں کیا، ماضی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کی بھوکلاہٹ کا ثبوت ہے کہ کیسے وہ عالمی اداروں کو بھی بند کریں کہ بھارت میں وہ خبر نہ دے سکیں، کیونکہ آپریشن سندور میں رائٹرز نے کئی خبریں دی تھیں جنگ کے حوالے سے کہ پاکستان نے کہاں اسٹرائک کیا، کیا پاکستان کے دعوے ہیں، وہ انہیں پسند نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں مرضی کا سچ سنیں، ایسے ہی جیسے پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان چاہتے ہیں کہ بس مرضی کا سچ سننا ہے، دوسری بات ہم نے نہیں سننی۔ جو میں نے کل آپ کو چینی ایک بام کا حوالہ دیا، آج تازہ خبر سنیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان اور چین کے بیچ دفاعی تعلقات کہاں پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان چین سے ایک نیا طیارہ خریدنے جا رہا ہے، بڑا خطرناک وہ طیارہ ہے، یہ کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے بلکہ نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے شانزی KS-500۔ یہ طیارہ فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوپر جا کے یہ پرواز کرتا ہے، اور اس کی 470 کلومیٹر ریڈار کی رینج ہے، یعنی اگر یہ طیارہ اڑ رہا ہے تو آس پاس 470 کلومیٹر کے ایریے کو اس کے اندر جو ریڈار ہے وہ مانیٹر کر سکتا ہے کہ دشمن کا جہاز، کوئی اور شے آ تو نہیں رہی پاکستان کی جانب۔ تو یہ مانیٹرنگ کے لیے، سرویلنس کے لیے یہ طیارہ ہے۔ 12 گھنٹے یہ مسلسل فضائی نگرانی کر سکتا ہے، 12 گھنٹے یعنی مسلسل پرواز کر سکتا ہے وداؤٹ ریفیولنگ، اور 57,000 کلومیٹر کی فضائی حد ہے اس کی۔ اس بیچ میں 57,000 فضائی جو حد ہے اس کی کلومیٹر کی، اس کے اندر چکر لگا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیرہ عرب سمندر سے لے کے ہمالیہ تک کے جو علاقہ ہے، وہ ایک طیارہ یا دو طیارے جتنے بھی یہ خریدیں گے وہ کور کریں گے، یعنی مزید سرولنس بھارت کی سخت ہو جائے گی، جو کل شکوہ بھی وہ کر رہے تھے ان کے ڈپٹی آرمی چیف۔ اور یہ لوگوں نے اس خبر کے اوپر گروک سے پوچھا کہ گروک کی خبر درست ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل درست ہے، پاکستان نے یہ طیارہ چین سے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔